अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकॉनमी, आपका होस्ट आमिर अली। हमेशा की तरह हम बात करेंगे रिसेंट सर्कमस्टांसेस पे, जो हमारी ग्लोबली या हमारे पूरे इस एरिया में जो कुछ हो रहा है उसका पाकिस्तान पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो बेनिफिशरी भी हैं। अगर इस जंग ने बहुत सी तबाही मचाई है तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बेनिफिशरी भी हैं, और वो बेनिफिशरी कैसे है इस पे भी हम बात करेंगे। इसके साथ हम ये बात करेंगे जो पेट्रोल प्राइसेस हमेशा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला रही हैं और पाकिस्तान की ग्रोथ और जीडीपी को किसी हद तक उन्होंने कंटेन कर दिया, यानी कि वो रुक गई है। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, हमारे बड़े मोहतरम माहिर मौशियात हैं, एक बहुत बड़ा नाम है, मेरे लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं। इसके साथ इंडस्ट्री और इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। रमीज़ दीवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रमीज़ दीवान साहब दरोगा वाला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इनको भी हमने ख़ास तौर पे बुलाया है। इसके साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे नईम सदीकी साहब, माहिर मौशियात हैं, हमें वेब पे ज्वाइन करेंगे। सर वेलकम यू ऑल, आप सब खैरियत से? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू कम टू डॉक्टर कैस असलम साहब। डॉक्टर साहब, जो प्राइसेस बढ़ी, जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी, जो पाकिस्तान की पिछले साल भी जो ग्रोथ थी जिसे हम एस्टिमेट कर रहे थे, उसमें एक डाउनफॉल आ गया बिकॉज ऑफ कि पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पाकिस्तान के एक्सपेंसेस बहुत हो गए। वो जिसे 3.7% की जीडीपी ग्रोथ को कंसिडर कर रहे थे, वो शायद 2.9 पे आ गई, जो आपको मेरे से पहले ज़्यादा बेहतर फिगर्स पता है। तो ये जो अभी रिसेंटली दोबारा पेट्रोल प्राइसेस वही जंप करके $90 प्लस पे चली गई हैं, तो इसका फिर एक लॉन्ग टाइम में इम्पैक्ट आएगा हमारी अगली ग्रोथ पे? जी शुक्रिया बहुत बहुत आमिर साहब, थैंक यू मुझे बुलाया। जी बिल्कुल सही है। देखें मैं पास्ट का तो ये आपको बता दूं कि ग्रोथ जो ऊपर जानी चाहिए थी 4% पे आनी चाहिए थी, वो 2.7 या 2.9 पे आ गई। अभी फिर ये सारा धचका लगेगा। इन्फ्लेशन जो कम हो रही थी वो 8% से ज़्यादा चली गई। अनएम्प्लॉयमेंट जो कम होनी चाहिए थी वो भी कहीं शायद 12% पे या 14% पे चली गई। इंटरेस्ट रेट वो जंग की वजह नहीं है, मगर फिर भी वो भी कम हो रहे थे, 10.5 पे आए थे, वो वापस 11.5 पे आ गए। तो जो स्टेटिस्टिक्स जो हैं कम होने चाहिए वो ज़्यादा हो रहे हैं, और जो स्टेटिस्टिक्स ज़्यादा होने चाहिए वो कम हो रहे हैं। तो नेचुरली उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है। आप दोनों मेरे से बेहतर जानते हैं कि जो इंडस्ट्री एक दफ़ा बंद हो जाए उसको कुछ साल लगते हैं फिर से रिवाइव करने के लिए। हमने अभी तक ज़्यादातर बिजली बनाना जो है वो फॉरेन ऑयल पे ही रखा हुआ है। इंडिजिनस सोर्सेज को हम उस तरीके से टैप नहीं कर रहे, हालांकि पास हैं, हमारे पास इनएफिशिएंसी के इश्यूज़ भी हैं, आईपीपीज़ की, वो सर्कुलर डेट का भी है, और ये उसमें एक और था कि आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो सरप्लस में जाते जाते वो भी डिफिसिट में जाना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब पार्टी एलिएशन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हमारे पास प्लान प्रोग्राम ही नहीं है। छोटे कारोबारी मुश्किल में हैं, और अब आके जब डेली प्राइसेस रीएडजस्ट होंगी तो नेचुरली अब उसमें 2-3 बातें ये है ना जी कि आपने कहा $90 पे तो क्रूड है, और जो ओपेक का है वो इससे $20 कम होता है, कुछ $70 का, $65 का होगा। अब वो 300 लीटर है, एक बैरल है, जो ये $65-70 की आती है। वो पर लीटर कहीं $5 आई थिंक आता है। लेकिन उसका मैं वही कहने लगा हूँ। अब उसमें परमानेंट क्या है? रिफाइनरीज के प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट के वो जो लेवीज लेते हैं, टैक्सेस, जो ट्रांसपोर्टर्स ने अपने पैसे लेने हैं, जो ये पेट्रोल पंप वाले 12 रुपए उन्होंने मुकर्रर कर लिए है, तो ये चीज़ें परमानेंट हैं उसके अंदर। अब सवाल तो ये है कि ये जो प्राइसेस रीएडजस्ट होंगी रोज़ के रोज़, वैसे तो किसी ने केस किया है उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में, बट उसमें अवाम बेनिफिशरी नहीं हो सकती। सही है। इंडस्ट्री भी टू दैट एक्सटेंट बेनिफिशरी नहीं हो सकती। ये ही 5-6
یعنی وہ لوگ جو بینیفیشری ہیں وہ وہی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے. 60% آرگا میں جو کمپنیاں ہیں اس میں 60% تو پاکستان اسٹیٹ آئل کا ہے, وہ بھی حکومت کی ہے. تو ایک طرف سے حکومت اسٹیٹ آئل کے تھرو پریشر ڈالتی ہے, دوسری طرف اپنے لیویز کے تھرو ڈال رہی ہے. تو وہ یہ سارا جو ہے سو ان دیٹ کانٹیکسٹ. اب سوال اور ہے, سوال تو یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے مہینے جب وہ 2 مہینے پہلے جنگ ہو رہی تھی تو ڈیمانڈ آف پیٹرول کم ہو گئی تھی یا ڈیزل. ابھی پھر خدشہ یہی ہے کہ لیکن ڈیمانڈ کم ہونے کا مطلب تو ڈاکٹر صاحب مجھ سے پوچھے تو میں یہ بھی لیتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انڈسٹری کا اور آپ کی موومنٹ کا پہیا سلو ہو گیا ہے. میں وہی جا رہا تھا. ہاں, ڈیمانڈ کم ہونے کا کہ انڈسٹری اب کیسے چلے گی, تو کہ ان کا کاسٹ آف ڈوئنگ بیسک کیسے آئے گا, اس کی ایفیشنسی کہاں آئے گی. یہ ساری گورنمنٹ کو سوچ کے, پروونشل گورنمنٹس کو بھی, فیڈرل گورنمنٹس کو بھی, پیٹرول کا مسئلہ تو فیڈرل گورنمنٹس کا ہے نا. پھر ایک دوسری بات آ رہی ہے اسٹوریج, کہ آپ کے پاس کچھ شاید 14 دن کے ریزرو رہ گئے ہیں, اور وہ اسٹریٹجک ریزروز ہیں جو آپ کی ملٹری انسٹالیشنز کو فیڈ کرتے ہیں. تو اگر یہ آپ کے کراچی سے لاہور, پشاور, پنڈی تک نہیں آئے گا تو وہ انڈسٹری جو ہے اسپیشلی فیصل آباد کی اور سیالکوٹ. ڈاکٹر صاحب مجھے ایکچولی کہا جا رہا ہے نعیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. نعیم صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. آلویز یور پوٹینشیل, جو بھی آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے پوٹینشیل ہوتے ہیں کہ آئی آلویز ریکویسٹ کہ نعیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں. سر, خاقان نجیب صاحب تشریف لائے تھے ہمارے پروگرام میں. انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ مکمل اصلاحات کے بغیر عوام کو اس فیصلے کا حقیقی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی مکمل اصلاحات جس کی وہ بات کرتے ہیں, ٹوٹل ریفارمز جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں, تو یہ ٹوٹل ریفارمز کیا ہونی چاہیے؟ مطلب اسٹارٹنگ فرام وچ سائڈ, کہ ٹوٹل ریفارمز کا مطلب تو یہ ہے کہ پورے کا پورا سسٹم ہی سارا غلط ہے. تو آئی مے نیڈ یور ویلیوبل سجیشن فار دیٹ. جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیے جی, بالکل سب سے بیسک چیز جو ہے وہ تو ہم جو مس کر رہے ہیں وہ رول آف لا اینڈ گڈ گورننس ہے. جی بالکل, یہ سب سے بنیادی چیز ہے جس کو ہم آج تک ایڈریس نہیں کر سکے, اور یہ وہ بیسک پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم ایف ڈی آئی کو لا نہیں سکے. ہم ملک کے انویسٹر کا, ملک کے بزنس مین کا, ملک کے انڈسٹریز کا, ملک کے ٹریڈر کا کانفیڈنس جو ہے وہ گین نہیں کر سکے. وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا گیپ جو ہے وہ نیرو نہیں کر سکے. اور ہم نے سب سے پہلے جب ٹیکس کو ریونیو میں کلیکٹ کرنا شروع کر دیا اور ہم اس فیئر میں چلے گئے کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ ہمارا ریونیو ہے اور یہ خدا نہ خاصا کبھی کم ہو گیا تو شاید یہ ملک کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اور ہم نے 2014 میں 2000 ارب کا ریونیو ہمیں ملتا تھا, اور آج ہم 15,000 ارب کے ریونیو کو کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے باوجود ہم خوش نہیں ہیں, اس کے باوجود ہم تاجروں کو مراد نہیں دے رہے, اس کے باوجود ہم انڈسٹری کو اوپن ہینڈ نہیں دے رہے, اس کے باوجود ہم فارن انویسٹمنٹ کو انکریج نہیں کر رہے, ان کے لیے ایسا روڈ میپ نہیں بنا رہے, ہم ٹیکس میں کوئی اصلاحات نہیں دے کے آ رہے. آج سے 20 سال پہلے آپ کے پاس جو 1 ملین 5 لاکھ یا 6 لاکھ ٹیکس پیئر تھے, آج آپ 7-8 ملین ٹیکس پیئر کی بات کرتے ہیں, اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ایف بی آر کا ٹارگیٹ کم ہے, ایف بی آر کو نہیں صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. آپ نے بڑی اچھی فگرز دیں, بڑی کیلکولیٹڈ فگر ہیں کہ ٹھیک ہے ہم 6 ملین تک پہنچ گئے. 6 ملین میں سے تو کوئی 1.5 ملین تو وہ ہیں جو ٹیکس ریٹرن نل کی پے کر رہے ہیں, یعنی وہ ٹیکس مطلب اٹ از ناٹ ان اے ٹیکس نیٹ, وہ تو پے کر رہے ہیں کہ اوکے وی آر آن اے نل سائڈ. تو اور میجر اس میں سے جو سائڈ ہے وہ اگر آپ نکال دیں تو وہ سیلری کلاس ہے. تو باقی جو طبقہ ہے وہ کہاں پہ رہ گئے؟ اس کا مطلب ہے ایف بی آر کسی جگہ پہ ان ایفیشنسی میں ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے وہ بات آگے بالکل ٹھیک ہے کہ نیل کی ریٹرن لوگ اسے فائل کرتے ہیں کہ ہم فائلر کی مد میں آ جائیں, اور جو ہمیں ایڈوانٹیج ہے وہ ہم ایڈوانٹیج جو ہے نا وہ اس کو ہم کسی طریقے سے
لیں تاکہ جو ہمارے ٹیکسز کم ہو. اب ایشو سر سب سے بڑا دیکھیں یہ ہے کہ ہم آج تک بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ اصلاحات ہونی چاہیے. اب اصلاحات نہ آپ نے کرنی ہے میں نے کرنی ہے. اصلاحات کرنی ہے یہ جو ہمارے مقتدرہ ہیں, جو ہماری حکومتیں ہیں, جو صاحب اقتدار لوگ ہیں, انہوں نے, یا جو ہماری پارلیمنٹ ہے, انہوں نے رول بنانے ہیں, انہوں نے ایسی اصلاحات کرنی ہے, انہوں نے ایسی مراحت دینی ہے, انہوں نے ایسی پالیسی لے کے آنی ہے. ہمارے ملک میں پالیسیز کا اتنا فقدان ہے کہ میں حیران ہوں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ہر لوگ بزنس میں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. ہر روز کبھی پیٹرول والے رو رہے ہیں, کبھی ابھی دیکھیں آج کل اتنا پرابلم ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کی جو فلور ملیں ہیں وہ بند ہو رہی ہیں, ان کو آٹا نہیں مل رہا. جو پنجاب میں ایک ڈی جی صاحب ہیں وہ پورے پنجاب کے آٹے کو کنٹرول کرتے ہیں, فوڈ کو چیف فوڈ اتھارٹی ہیں, وہ ایکسیسیبل نہیں ہے. اور یہاں پہ نہ گندم جو مل اونر ہے نہ وہ گندم خرید سکتے ہیں, نہ وہ گندم کو کہیں نہ وہ بنا کے دوسرے صوبے بھیج سکتے ہیں. اتنی گمبھیر دیکھیں سر بات یہ ہے کہ اتنی پرابلم ہے کہ مصیبتیں مجھ پہ اتنی گری ہیں کہ سب آسان ہو گئی. وہ اس وقت سچویشن ہے کہ ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں, ہمارا انڈسٹری, ہمارا ٹریڈر اتنا مجبور ہو گیا کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی. جا کے میٹنگیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے چیمبر, پاکستان میں 54 چیمبر آف کامرس ہیں, ایسوسیشن ہے, دیکھیں نیمس ہے. میرا بھی تھوڑا تعلق ہے چونکہ چیمبر آف کامرس کے حوالے سے, تو ہم لوگ پرپوزلز تو گورنمنٹ کو بنا کے بھیجتے ہیں. آپ بھی آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, بزنس بیک گراؤنڈ ہے, فیڈریشن کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے, تو سر ہماری وہ پرپوزلز کو کیا ویلیویٹ نہیں کیا جاتا یا اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ جی ہماری یہ پرپوزلز جو ہے یہ قابل عمل ہے؟ بالکل, وہ اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے جی. ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے, انہوں نے اپنی, اب دیکھیں ابھی کتنا شور ہوا آپ نے دیکھا اخباروں میں, فلم, ٹی وی پہ, ہر جگہ کہ ہم جناب علی آسان تاجر اسکیم لے کے آ رہے ہیں. ہم چھوٹے تاجروں کے لیے تقسیم لے کے ہیں 20 کروڑ تک کی جو ان کی ٹرن اوور ہے اس میں ہم جو ہے نا فکس کر. لیکن اب ریٹرن اوور ٹائم آ گیا, اگلے مہینے ریٹرن فائنل کرنی ہے, ابھی تک اس کی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, ابھی تک اس کی کوئی فائنل شکل سامنے نہیں آئی. تو آپ کس بات کو روئیں گے؟ آپ کہاں وہ سادہ ٹیکس کا فارم جمع کرانے کی بات ہو رہی ہے, آپ نے 64% تک لے گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ لوگ اس بزنس سے نکل رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا, مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہم اپنے پیر کنٹری کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے پچھلے سال جون کی ایکسپورٹ دیکھ لیں اور اس سال جون کی ایکسپورٹ دیکھ لیں, آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $600 ملین کا اس کا ایکسپورٹ کا فرق ہے. اسی طرح آپ کی امپورٹ بڑھتی جا رہی ہے, اور آپ جتنا لون لے رہے ہیں وہ سارا ڈیٹ فائنینسنگ کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں. تو اصلاحات کی ضرورت ہے, لیکن بات اصلاحات کرے گا کون؟ نہ آپ کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں, نہ کوئی تاجر کر سکتا ہے. اصلاحات جو بھی ہونی ہے وہ گورنمنٹ نے کرنی ہے, اور گورنمنٹ نے کب کرنی ہے؟ جب وہ سمجھیں گے کہ اس ملک کو ہم لگانی ہے, اس لیڈ کرنا ہے, اس ملک میں عمل لے کے آنا ہے, تو اس دن وہ آپ کو اصلاح لا کے دیں گے, اس دن آپ کے ملک میں خوشحالی آئے گی. کل ان کو اٹھا کے دیکھیں, نعیم صدیقی صاحب, پیٹرول کو اٹھا کے دیکھیں. نعیم صدیقی صاحب, میں اس سے پہلے کہ میں نیکسٹ گیسٹ پہ جاؤں, میں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جاؤں گا اور پھر واپس اسی سوال پہ آؤں گا کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمارے اداروں میں کنسسٹنسی نہیں ہے, تو کیا پاکستان میں بہت سارے فائنینشیل تھنک ٹینکس نہیں ہونے چاہیے تھے پوری یونیورسٹیز میں یا اس سے اپر لیول پہ؟ اگر ہونے چاہیے تھے تو یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ میرا کویسچن ہے. لیکن اس کے بعد میں جاننا چاہتا ہوں, رمیز دیوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دروگا والا انڈسٹریل ایسوسیشن اس کے پریزیڈنٹ ہیں, اور میں رمیز صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ پورے لاہور میں کتنے کلسٹر ہیں, مین کلسٹر, کہ ایک دروگا والا ہے, کسی طرح وہ جو ہے بند روڈ کے ساتھ ہے, اس طرح کچھ اور, تو یہ بہت سارے کلسٹر بنے ہوئے ہیں. تو یہ ٹوٹل کتنے کلسٹر ہیں؟ دیکھیں علی بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. عرض ایسے ہے کہ اس وقت تقریباً کم و بیش کچھ 7 سے 8 کلسٹرز ہیں, جس میں بتا دیتا ہوں. ایک دروگا والا انڈسٹری ہے جہاں پہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 2500 کے قریب یعنی 2500 ایس ایم ای اور کاٹیج سیکٹر بیٹھا ہے. پھر اس کے بعد بما ہے اور جھگیاں ہیں, ٹوٹل ملا کے 850 یہ بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں سگیاں,
1500 انڈسٹری یہ بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں قطار بند کی طرف تو 200-250 انڈسٹری وہاں پہ بن جاتی ہے, زیادہ تر میڈیم انٹرپرائزز ہے. پھر آپ چلے جاتے ہیں فرایا کی طرف یعنی فیروز پور روڈ کی طرف, تو وہاں بھی ایک پورے کا پورا سیکٹر ہے جو انڈسٹری کا ہے. تو عرض یہ ہے کہ جو اس وقت انڈسٹری کا ایک جو عجیب سا معاملہ چل رہا ہے, بہرحال آپ نے میرے سے کلسٹر کے اوپر سوال کیا تو کلسٹر لیکن بات یہ ہے کہ آج اسی پہ جہاں پہ آپ کا کلسٹر یعنی کہ دروگا والا, شالیمار, یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے, وہاں پہ آج آپ کو روڈا آ جاتا ہے, ایل ڈی اے آتا ہے, وہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ وی ہیو دس پلان کہ ہم یہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کریں. لیکن کیا انہوں نے کچھ آلٹرنیٹیو آپ کو آفر کیا؟ یہاں آپ کو آ کے یہ کہا کہ دس از اے پلان, کہ یہ کتنی دیر کا پلان ہے, کتنی دیر میں ہم ایسے کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو آپ کے خاص طور پہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کے بارے میں میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں عرض یہ کر رہا ہوں علی بھائی, بات ایسے ہے کہ ہوتا ایسے ہے کہ ایک دم ایک ٹیم آتی ہے روڈا کی, روڈا سے سٹارٹ کر لیتے ہیں, میں آپ کو ایل ڈی اے تک لے جاتا ہوں. روڈا کی ایک ٹیم آتی ہے, آ کے ایک انڈسٹری کو سیل کرتی ہے. ہم کچھ چیمبرز کے توسط سے, کچھ اپنی ایسوسیشن کے توسط سے ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ انڈسٹری ڈی سیل ہو جاتی ہے. ڈی سیل ہوتی ہے تو ساتھ ایک نوٹس دے دیا جاتا ہے کہ 60 دنوں کے اندر یہ انڈسٹری آپ شفٹ کریں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ انڈسٹری کے نیچے ٹائر لگے ہوئے ہیں جو آپ اس کو سیلف ماریں گے اور یہ باہر نکال دیں گے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے, ہم نکالتے ہیں باہر. اول تو 60 دن میں امپاسبل ہی. دیکھیں جس سیکٹر کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں نا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک اینٹ جوڑ کے 2 دہائیوں کے اندر. اچھا آپ کے 250 جو وہاں پہ ایس ایم ای ہے دروگا والا, 2500 جو ایس ایم ای ہے, 2500 ایس ایم ای کے ساتھ ایٹ لیسٹ کتنے ملازمین, کتنے لوگ ہیں جو انگیج ہیں؟ آپ ایوریج ڈائریکٹلی بات کروں تو ڈائریکٹلی تقریباً 2 لاکھ ملازمین بن جاتے ہیں, اور اگر میں انڈائریکٹلی بات کروں تو یہ لاکھوں کے اگر ڈائریکٹلی 2 لاکھ ملازمین, اور اگر انڈائریکٹلی وہ کہ کہاں پیسہ خرچ یعنی کہ وہ کس کس سے ریلیٹ کر رہی ہے, پھر تو پتہ نہیں کہاں چلے جاتی ہے. تو 4 ملین کے قریب لوگ بن جائیں گے سر. اچھا یعنی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ودن 60 days وہ اس تمام انڈسٹری کو یہاں سے, جیسے آپ نے کہا کہ گاڑی نہیں ہے کہ سیلف مارا پہیے لگائے اور کہیں اور چلے گئے وداؤٹ گیونگ یو, کیا انہوں نے کوئی آپ کو دوسرا فارمولا دیا ہے؟ علی صاحب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں بتائیں, ہمیں ٹائم دیں اور ہمیں بتائیں ہم نے شفٹ کرنا کدھر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی جگہ تو موجود ہو, کوئی الٹرنیٹ کوئی چیز تو دیں آپ ہمیں. ہم بالکل شفٹ کرنے کو تیار ہیں, یہ ہمارا شہر نہیں ہے, ہم نہیں چاہتے یہ خوبصورت ہو, ہم چاہتے ہیں یہ خوبصورت ہو. پھر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ, آپ انڈسٹری کو نکالنا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ نکالنا اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا انوائرمنٹ کے اوپر بہت برا افیکٹ ہے. اچھا لیٹس کم ٹو دیٹ پوائنٹ. 9.6% ٹوٹل افیکٹ ہے جو آپ, یہ میں گورنمنٹ کے آپ کو اعداد و شمار بتا رہا ہوں, 9.6% ٹوٹل انڈسٹری کی وجہ سے آپ کا انوائرمنٹ ہرٹ ہو رہا ہے. باقی سارے کا سارا آپ کی ٹرانسپورٹ سے ہٹ ہو رہا ہے. تو پھر آپ ٹرانسپورٹ کو باہر نکال, وہ بھی سلفر والا جو ڈیزل یوز کر رہے ہو اس سے آپ لوگ, یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چلے 9% بھی لگا لیں تو how about then 90%, یعنی وہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. اچھا دوسری بات یہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ چلیں ہم شفٹ کرتے ہیں, کوئی جگہ تو دیں. ہماری پیچھے میٹنگ ہوئی, آپ بھی میرے خیال غالباً اس میٹنگ میں موجود تھے, پسک کی جو میٹنگ ہوئی, ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی الٹرنیٹیو دیں. 5,500 انڈسٹری کی آپ نے لسٹ تیار کی ہوئی ہے, 5,500 انڈسٹری کو کیٹر کرنے کے لیے 136 پلاٹ دے رہے ہیں آپ, اور جس جو 2 کنال 250 ایکڑ ٹوٹل جگہ جو انہوں نے بالکل ذکر سر کیا. میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جہاں, پھر میں وہ بات کر رہا ہوں جس سیکٹر کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں نا سر, یہاں پہ لوگوں نے, میں بتا رہا ہوں کہ پیچھے ایک دوست ہیں ان کی انڈسٹری سیل ہوئی, ہم لوگوں نے اس کو ڈی سیل کروایا, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ رویا ہی نہیں صرف میرے سامنے. علی بھائی 16 سال لگا کے اس نے ایک ایک اینٹ جوڑ کے 4 کنال کے اوپر اپنی کوئی 2-3 منزلہ فیکٹری تیار کی. آپ کی 2500 انڈسٹری ہے, 2500 ٹیکس پیئر ہے, اور سب یہ کوئی ایٹ لیسٹ میڈیم اسکیل ٹیکس پیئر ضرور ہے. تو کیا آپ کے 2500 ٹیکس پیئرز کو 6 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں یہ کہہ دیا جائے کہ وائپ اٹ آؤٹ, تو وہ جو ان ایمپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, جو کہ آلریڈی پاکستان از ان اے ویری سیریس کرائسس, تو وہ جو ان ایمپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, کیا آپ نے گورنمنٹ کا دروازہ یہ نہیں کھٹکھٹایا کہ آج آپ امپلائمنٹ پہ رو رہے ہو کہ پاکستان میں آلریڈی ان ایمپلائمنٹ جنریٹ ہو چکی ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ علی بھائی ہر سال آپ 3 ملین نئے اسکلڈ, جس کو آپ کا اعداد و شمار کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ آپ نئے لوگ تیار کرتے ہیں, اور آگے ہی 15 لاکھ کے قریب
آپ لوگوں کو بمشکل جاب دینا، یعنی 50% کا ڈفرینس ہے، اور ہر سال یہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے تو جابز ہیں نہیں جو موجودہ لوگ ہیں. کچھ آپ کے پھر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس اعداد و شمار ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس، میں نے اداروں سے رابطہ کیا، روڈا سے پوچھا، میں نے ایل ڈی اے والوں سے پوچھا، ہم نے میٹنگز کے اندر یہ سوال کیا کہ بھئی آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ کتنی انڈسٹری ہے جو باہر نکالنی ہے؟ ان کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے. اور ہر انڈسٹری کا ایک اپنا کلسٹر ہوتا ہے کہ وہ ایک طریقے کی انڈسٹری ایک جگہ پہ جاتی ہے. دیکھیں جو خاص طور پہ، کیونکہ میں عرض پھر یہ کر رہا ہوں کہ جہاں سے میرا تعلق ہے وہاں پہ موسٹلی مشروم انڈسٹری، یعنی انڈسٹری لگتی گئی. اب بات یہ انڈسٹری وہاں پہ پہلے آئی ہے، آبادی تو آج آ رہی ہے. ہاں یہ پوائنٹ ہے، یہ آپ کا پوائنٹ، یہ میں پوائنٹ نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں. جیسے رمیز دیوان صاحب نے کہا کہ انڈسٹری تو وہاں پہ 30-40 سال سے انڈسٹریل کلسٹر، انڈسٹریل ایریا موجود تھا. آج آپ اس سارے ایریا کو اٹھا کے وائپ آؤٹ کر کے اسے آپ کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پہلے انڈسٹری تھی، یہاں پہلے ریزیڈنس تھی. تو جو اگر وہاں پہ پہلے انڈسٹری تھی تو میرا خیال آپ سب سے پہلا رائٹ تو انہیں اس چیز کا دیں کہ جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے خدا کے لیے اس کے بارے میں اسے تباہ مت کریں، اسے بے حل مت چھوڑیں، اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹو دیں. جی یہاں پہ وی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک فار آور پروگرام ڈپلومیٹک اکانومی آن 89 HT. ویلکم بیک ٹو آور پروگرام ڈپلومیٹک اکانومی. آپ کا ہوسٹ عامر علی ود دا ویلیبل گیسٹ. سر مجھے کیس اسلم صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑے گا. سر نعیم صدیقی صاحب نے ابھی ایک ذکر کیا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا. ہمارا ہمیشہ ایک بڑا چیپٹر رہتا ہے واٹ از فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو آپ نے کیٹر کرنا ہے، تو کیا یہ کام SIFC یا بورڈ آف انویسٹمنٹ کہے کہ وہ ایسی پرپوزلس بنا کے دے؟ ہاؤ وی کین کیٹر اٹ کہ ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیسے لا سکتے ہیں؟ شکریہ. میں پہلے ایک اور بات بھی کر دوں کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ CO2 کا جو ہے وہ 1.5% ہے، پاکستان 0.8 پہ ہے. ابھی تو پولوشن کر سکتے ہیں آپ. ہمارے پاس پہلے شور مچایا ہوا ہے آپ نے. وہ گیپ ہے، انڈسٹریلائزیشن کرنی بہت ضروری تھی. اب آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے، میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ اب وہ نیچے آ کے 1.6 بلین پہ رہ گئی ہے. کچھ سال پہلے 1 بلین چائنا کی تھی اور 1 بلین امریکہ کی تھی، اور کچھ سال پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں یہ اس سے بھی زیادہ تھی اینڈ سچ فورتھ. اصل میں آپ یہ بات صحیح ہے کہ اگین ان انویسٹمنٹ بورڈز نے یہ فیصلے کرنے ہیں. جب گورنمنٹ ہی وہ بینکوں کا پیسہ لے کے استعمال کر رہی ہے، جب آپ کے انڈسٹریلسٹ لوکل انویسٹرز بھاگ رہے ہیں، تو پھر فورن انویسٹر جب انڈیا بھی بیٹھا ہے، چائنا بھی بیٹھا ہے، اور جہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. اب اس میں میں نے تو 8-10 چیزیں گنی تھی کہ کیا کیا نہیں ہے. بجلی مہنگی ہے، انیفیشنسیز ہیں انٹرنل، یہ جو آپ کی سڑکیں اور باقی جو انفراسٹرکچر ہے، آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ کولیس پہ، آپ کی وومن پارٹیسپیشن جو ہے ان دی اکانومی بہت کم ہے، آپ کی لیجسلیٹو پروسیس جو ہے اس کی انفورسمنٹ بہت کم ہے، وہ گورننس کے جو ایشوز ہیں اینڈ سچ فورتھ. تو اور پھر برائبریز اینڈ اس کے ایشوز اپنی جگہ ہیں. تو یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ جب تک آپ ان کو، وہ جو خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ انہی کی ونڈرفل پرسن، ویری گڈ اکانومسٹ، PDM 1 میں وہ منسٹر بھی رہے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اوور آل اسٹرکچر جو ہے وہ جس طرح بیٹھا جا رہا ہے، مگر وہ اسٹرکچر اس لیے بیٹھا جا رہا ہے کہ اب تو آپ کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے اندر اور پالیسی انفورسرز، ان کے اندر بہت سارے یہ نہ صرف بھٹا لینے والے بلکہ جو آپ کی لینڈ مافیا ہے اس کے لوگ ہیں. رمیز صاحب کتنے ہیں ڈپارٹمنٹ جو آپ کو کیٹر کرتے ہیں ایک انڈسٹری کو؟ کم و بیش 36 ڈپارٹمنٹ. 36 ڈپارٹمنٹ، یعنی کہ وہ 36 ڈپارٹمنٹ وہ ہیں جن کو آپ کو ریگولیٹر بنایا گیا ہے بھتا لینے کے لیے. ون ونڈو آپریشن تو کیا تھا نا سیکورٹی کمیشن کے تھرو، وہ کدھر گیا ہے؟ آپ کا وہ کمیشن بھی ہے جو پرائیویٹائزیشن کمیشن اور کمپٹیٹو کمیشنز، یہ سارے کے سارے میں نے تو نہیں دیکھا کہ وہ کوئی کام کر رہے ہیں. شاید ایک ہی ہے جو اسٹیٹ بینک کا، اس کے علاوہ تو ہمیں پالیسی کہیں
نظر we cannot identify. سر مجھے نعیم صدیقی صاحب آپ کی طرف آنا پڑے گا. نعیم صاحب آپ سے جو ڈسکشن ہو رہی تھی میرا کویسچن چینج کرنے سے پہلے تو تھنک ٹینکس پہ میں نے بات کی تھی کہ تھنک ٹینکس اور اس کے بارے میں آپ کے ویوز لینا چاہتا ہوں کہ یہ تھنک ٹینک کس لیول کے ہوں اور انہیں کیسے ایگزیکیوشن کی طرف لے کے جایا جائے. سر نعیم صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اینی وے ہم اس دوران سر رمیز آپ نے وہ جو 36 محکمے ہیں سر 36 محکموں کو ہم نے ڈیل بھی کرنا ہے. دوسری بات ابھی ایک 4 دن پہلے کا ایک واقعہ ہے, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں بریفلی. بات ایسے ہے کہ ایک ٹیم آتی ہے ڈینگی کی, آ کر ایک فیکٹری اونر ہے جو تقریباً کم و بیش 150 بندوں کو اس نے ملازمت دی ہوئی ہے, اور وہ او ای ایمز کا بھی سپلائر ہے, اس کے بعد وہ این ڈی سی کا بھی سپلائر ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ آتے ہیں, آ کے اسے کہتے ہیں کہ جی آپ کا ہم نے سروے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں جی 15 منٹ, گارڈ کہتا ہے 15 منٹ رک جائیں, 15 منٹ بعد آ کر اندر آپ وزٹ کر لیں. ابھی 2.5 منٹ نہیں گزرتے تو ایک اے سی صاحب آتے ہیں, آ کے دروازے کو دوبارہ کھڑکاتے ہیں, دروازہ کھول دیا جاتا ہے, مالکان بھی باہر آ جاتے ہیں. اے سی صاحب کی گاڑی کے اوپر نمبر لگا ہوتا ہے APL 2024 اپلائیڈ فار 2024. ایک ریوو ڈالا ہے جو غالباً کوئی 23 یا 24 ماڈل کا ڈالا ہے, کالے رنگ کا. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اپنی آئیڈینٹی دے دیں. وہ یا ہم بتا دیں ہمیں پتہ ہی نہیں آپ کون ہے. وہ کہتے ہیں جی میں اے سی ہوں. اب یقین کریں کہ اس کے بعد ایک عجیب قسم کی ویڈیوز ہیں, میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں, CCTV ہے. نہیں اگر آپ پہلے سینڈ کرتے کیونکہ یہ لائیو پروگرام ہے تو وہ ہم چلا بھی دیتے کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو ضرور دکھا دوں گا, بلکہ آپ اگر پرسوں کسی اس پہ دیکھیں, تمام اخباروں نے اس کو رپورٹ کیا ہے, تمام چینلز نے اس کو رپورٹ کیا ہے, چیمبر نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے اس چیز پر احتجاج کیا ہے, پیٹرن چیف ہیں ہمارے میاں انجم نثار صاحب, انہوں نے اس چیز پر احتجاج کیا ہے. بات یہ ہے کہ اس طریقے سے زد و کوب کیا گیا, آپ یقین کریں ایسے کیا جیسے بکریوں کو بھی نہیں اپنے ڈالے میں اس طرح لوڈ کرتا جس طریقے سے ملازمین کو لوڈ کیا گیا. میں ابھی ان کا میڈیکل کروا کے آ رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید اس کا ہاتھ ضائع ہو جائے گا. اس کے اندر انٹرنل بلیڈنگ ہو کے وہ تقریباً 1 فٹ جو ہے وہ پھول چکا ہے. بات یہ ہے کہ ہم ہر قسم کی لائزننگ اداروں کے ساتھ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پھر بھی ہم لوگوں کو عزت کے اوپر ہماری عزت بھی سیکیور نہیں ہے سر. پھر اس کے بعد اور یہ جو ڈینگی کی FIR ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ FIR ہے, اور جس پہ FIR ہوتی ہے اگر آپ کسی ملک کا ویزا لینے چلے جائیں تو آپ کو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملتا. اور نہ ملنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پہ FIR کس چیز کی ہے کہ جی آپ کے علاقے میں ڈینگی کا لاروا پایا گیا. یعنی آپ کس قسم کا ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈینگی کو قابو کرنا سب کی ایک مشترکہ کوشش ہے, لوگوں کی زندگی بڑی قیمتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں قیمتی ہیں کہ ان لوگوں کی سیلف رسپیکٹ کو اس طریقے سے ڈیمیج نہ کیا جائے. اچھا رمیز صاحب کیا آپ نے کوئی پٹیشن کوئی چیز آپ نے فائل کی جا کے؟ میں آپ کو وہی بتانے لگا تھا کہ آپ مزے کی بات ہے کہ ڈینگی کی FIR تو ہوتی ہے صبح 10 بجے جو وہ کرتے ہیں, اور شام کو 506 اور 188 کی دفعہ لگا دیتے ہیں جو نان ویلیبل افینس ہے ایک بندے کے اوپر. یعنی اس نے ڈنڈے دکھا کے راڈ دکھا کے ان کو جو ہے زد و کوب کیا, جبکہ ہوتا کام الٹا. ہم لوگ گئے جی, ہم لوگ تھانوں میں بھی گئے, الٹیمیٹلی ہماری جو ہے وہ اپلیکیشن نہ لی گئی. پھر ہم نے CCP جو قانونی طریقہ ہوتا ہے CCPO کو بھیجی, اور پھر اس کے بعد ہم نے ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن دائر کر دی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ٹیک اپ کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ٹیکسز بھی دیں, ہم ہر اس ماحول میں, یہ پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں کیا حالات ہیں, صدیقی صاحب نے بھی بتایا کیا حالات ہیں, اور آپ بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس ٹائم کاروباری حالات ہیں کیا. ان کاروباری حالاتوں میں بھی اگر ہم انڈسٹری چلا رہے ہیں تو جہاد سے کم نہیں کر رہے. یہ جہاد کرنے کا ہمیں ثمر یہ ملتا ہے کہ ہمارے گریبانوں کو بھی پھاڑ دیا جاتا ہے. میں تو آپ کے توسل سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں ہم اپنی گورنمنٹ سے, اپنے اداروں سے, کہ خدارا ہماری عزتوں کو تو کم از کم پامال نہ کریں اس طریقے سے. ہم آپ کی کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم آپ کے ساتھ سپورٹ نہیں کرتے؟ سر آپ نے 15 ارب ٹیکس اکٹھا کہاں سے کرنا ہے؟ انڈسٹریاں بند کر کے اکٹھا کرنا ہے. یہ 5-10 ہزار انڈسٹری بند کرنے کے بعد آپ نے جانا کدھر ہے؟ یس دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کویشچن. بالکل رمیز دیوان صاحب نے ایسا جب اپنا مقدمہ پیش کیا ہے, آئی ریئلی انڈوز اٹ, کہ وہ ایگزسٹنگ انڈسٹری جو کہ موجود ہے اور 2500 انڈسٹری کا کلسٹر, اور اس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ روزگار میں ہیں, اور لاکھوں لوگوں کا مطلب ہے لاکھوں خاندان, ہر کسی کا ایک بندے کے پیچھے ایک خاندان ہوتا ہے.
آپ ان تمام کو بے روزگار کر کے اور ایک ایسا ڈریم پورا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ روڈا بنے گا. ڈیولپمنٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ اٹ شوڈ ناٹ بی آن دس کاسٹ. اس پہ میں کبھی حمایت نہیں کروں گا. گورنمنٹ ان کو آلٹرنیٹو پلان دے, ان کی جگہوں کو موو کرے. میں نے چائنا کے فائنینشیل سسٹم کو, انڈسٹریل سسٹم کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا ہے. اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے اس انڈسٹری کو انسینٹیو دے کے کسی اور جگہ پہ موو کرتے ہیں. خالی یہ نہیں کہتے کہ آپ یہاں سے اٹھے اور چلے جائیں, انسینٹیو دیتے ہیں پھر موو کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ پھر کوئی نئی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, آپ نے یہ جو موجودہ حالات اور اس میں ہماری جو ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا 20% انکریز ایک بتائی جا رہی ہے کہ جی ہم ریونیو کلیکشن میں 20% کے قریب انکریز لے کے آئیں گے FBR کے ذریعے, تو سر اس میں سے بہت بڑا پارٹ تو لیوی کی صورت میں آلریڈی گورنمنٹ لے رہی ہے. تو باقی رہ پیچھے کتنے کے جائیں گے کہ جو انہوں نے 15,000 ارب پورے کرنے ہیں؟ دیکھیں مزے کی بات تو یہ ہے کہ جن سے پیسے لینے چاہیے ان سے نہیں وہ لے رہے, جن کو چھوٹ دینی چاہیے ان سے لے رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس, اسٹیٹ بینک وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں پاورٹی بڑھی ہے سیلز ٹیکس کی وجہ سے. یس, سیلز ٹیکس آپ بڑھا رہے ہیں, آپ ود ہولڈنگ ٹیکس کو رکھا ہوا ہے, آپ نے وہ فائلر اور نان فائلر والا بھی ایشو رکھا ہوا ہے, آپ نے بلوں میں بھی ٹیکس ڈالے ہوئے ہیں, اور پھر جو ہاتھ آ جاتا ہے اس پہ ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں. اب جو FBR کی کوتاہیاں اور وہ ہیں مگر ان کو نئی کاریں خریدنی ہیں کہ جی وہ اب پتہ نہیں ان کاروں سے جا کے ٹیکس مزید چھاپے ماریں گے. جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ UNO کی تھی یا ورلڈ بینک کی تھی, وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں 11% اشرافیہ جو ہے وہ 89% اثاثوں کی مالک ہے, اور 40% انٹرنیشنل پاورٹی لائن کے نیچے لوگ رہتے ہیں. تو یہ کوئی 50% ہو گئے, اور باقی 51% جو لوگ ہیں وہی ہیں مڈل کلاس جو ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور مراتے نہیں ملی. ڈاکٹر صاحب میں ریسنٹلی جسٹ آئی کیم بیک فرام اے وزٹ ٹو چائنا. آئی وینٹ اسپیشلی ٹو کاشگر. It is called Kashi, and it is such a wonderful place, and it is just like a window to the China. And I was very inspired, and I got a news from China government side. There are some officials, they told me that almost 90% of the local people, they own their home in China, that they successfully made them the owner of a home, and it is almost 90% in the world. So you see what is the success model. تو ہمارے یہاں پہ وی نیور ہیو دس کائنڈ آف ایکسپیرئنس کہ ہم 90% لوگوں کو اگر اپنا گھر دے دیں. اب 95% لوگ وہ بالکل غربت لائن سے کیا بہت باہر ہے, بلکہ وہ 5% بھی غربت لائن نہیں ہے. دیٹ از ناٹ اے پاورٹی لائن, وہ بھی اس پاورٹی لائن سے بہت اوپر ہے. اینڈ دے شوڈ دس میریکل ٹو ایوری ون. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم چائنیز میریکل تو دکھا دیتے ہیں, مگر اس کا پولیٹیکل سسٹم جو کمیونسٹ پارٹی جس کے بھی 90% ممبرز ہیں, اس کی ورکنگ, وہاں رشوت لینے پہ گولی ماری جاتی ہے, وہ منسٹر ہو یا ڈیفینس منسٹر ہو, یس ماری جاتی ہے نا جی. تو ہمارا جو ماڈل ایسٹ انڈیا کمپنی اور راجوں مہاراجوں کا, ہم نے اس کو دونوں کو ملا کے لے لیا کہ یہاں ٹیکس لو, اس کو لوٹو, اس کو پلفریج کرو, اس سے یہاں بھی اثاثے لو خریدو اور پیسے باہر بھی لے جاؤ. تو پھر وہ پہلے تو آپ صرف لوگوں کی زمینوں پہ اور چھوٹے کسانوں پہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو رودہ بھی آپ نے کہا, اب آ کے آپ انڈسٹریلسٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھاگ جاؤ اس ملک سے. آپ کے پڑھے لکھے لوگ باہر جا رہے ہیں, آپ کا پیسہ باہر جا رہا ہے, ٹیکنالوجی تو شاید آپ مشینیں خرید لیتے ہیں اور قرضوں پہ چلا رہے ہیں ملک کو. ریفارمز تو آئی ایگری, اسکولوں کا جو حال ہے, پروڈکٹیوٹی کا جو حال ہے, زمین جو اتنی, اور وہ ایجوکیشن کا جو ہمارا بجٹ ہے وہ بھی تھوڑا ریڈیوس ہو گیا, وہ بھی ریڈیوس بڑھنے کی بجائے وہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ لے جا رہے ہیں کہ آپ ٹیکس بھی دیں گے اور فیس بھی دیں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب میں سوری دوبارہ میں آپ کو امریکہ کی مثال دینے لگا. آپ نے تو دی نا چائنا کی, کہ وہاں میرا ایک واقف ہے, اس کا ایک بچہ سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے اور ایک بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے. میں نے اسے پوچھا فرق کیا, اس نے کہا پڑھائی میں فرق نہیں ہے,
جو سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے وہاں فیس کم ہے اور ٹیکس زیادہ ہے، جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے وہاں ٹیکس کم ہے اور فیس زیادہ ہے، بیلنس وہیں ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ کویسچن، بلکہ یہ میں وہ کویسچن ہے جسے میں پٹ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ٹرپل پی ماڈل کو، پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بہت زیادہ ڈسکشن میں لایا جا رہا ہے، لیکن جب میں اس کے پریکٹیکل ماڈل کی طرف بات کرنے جاتا ہوں اور میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، میں ایون بہت سارے جنہیں کہتے ہیں کہ ڈیسیژن میکر سے پوچھتا ہوں کہ ہاؤ یو ول امپلیمنٹ دیٹ ٹرپل پی ماڈل ان آور پریکٹیکل اکانومی، تو سر ان کا موسٹلی لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے. دیکھیں سر، ایک ہی ہمارے پاس اگزامپل آیا تھا، وہ پی ٹی سی ایل کا تھا، اور اس میں بھی وہ ایفیشنسی نہیں آ سکی جو ایفیشنسی ہم چاہتے تھے. آپ نے بینکنگ سیکٹر کو پرائیویٹائز کیا، باہر کے بینک جو آئے وہ اسلامک بینکس ہوں یا وہ زیادہ ترقی کر گئے، آپ کے اپنے بینک آج بھی ان کی ایفیشنسی لیول جو ہے وہ اسی طرح کی ہے، یو بی ایل، ایچ بی ایل کی جس طرح کی. بالکل صحیح ہے، وہی جو 4-5 ہمارے بینک. جی، سوال وہی ہے جو آپ نے انڈر لائن کر دیا کہ اکانومی انسینٹو بیسڈ ہوتی ہے. مینیجرز کی بھی انسینٹو ہوتے ہیں وہ، اور نیگیٹو انسینٹوز بھی ہوتے ہیں. بیوروکریٹس کے بھی انسینٹیوز ہوتے ہیں اور نیگیٹو انسینٹیوز بھی ہوتے ہیں، اور ورکنگ کلاس کے بھی انسینٹیوز. ڈاکٹر صاحب مجھے بالکل اینڈنگ کا کہا جا رہا ہے. سر لاسٹ کمنٹ رمیز دیوان صاحب، واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام گورنمنٹ؟ سر صرف ایک ریکویسٹ، ایک چھوٹی سی بات اور ایک ریکویسٹ. عرض یہ ہے کہ انڈسٹری از دا اونلی سیویئر آف یور کنٹری. آپ اگر انڈسٹری کو اس طریقے سے بند کر دیں گے، اگر آپ کوئی راستہ نہیں دیں گے، دیکھیں سمپل بات یہ ہے، جو انڈسٹری جہاں پہ موجود ہے 20 سال سے موجود ہے، 30 سال سے موجود ہے، اس کو وہیں ریگولرائز کریں، نئے ایریاز بتائیں، جو جس کو سمجھ آئے گی وہ وہاں پر چلا جائے گا. اب ہم انسینٹیو دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، پروفیسر فرما رہے تھے کہ باہر سے 6 سینٹ کی بجلی آفر ہوتی ہے، پلگ اینڈ پلے آفر ہوتا ہے. ہم یہاں پہ 11-12 سینٹ کی بجلی بھی خریدتے ہیں اور ہم یہاں پہ بدماشی بھی سہتے ہیں. خدا را 2 کام کریں، ایک کاروباری بندے کی عزت کا تحفظ کریں، دوسرا جو جہاں موجود ہے اس کو وہاں ریگولرائز کریں، ان کے روزگار بند نہ کریں. رمیز صاحب بہت شکریہ. رمیز دیوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، نعیم صدیقی صاحب تھے، ڈاکٹر کیس اسلم صاحب. ویری ویلیبل ڈسکشن اور پرپوزلز جو سامنے آئی ہیں. آئی ریئلی ہوپ دیٹ گورنمنٹ شوڈ ایکٹ اکارڈنگلی، نوٹ بائی فورس. اس کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا پروگرام کا ہوسٹ عامر علی آن ڈپلومیٹک اکانومی.